JF-17 थंडर ने थंडर डाली हुई है पूरी दुनिया में। ऐसा क्या है कि सारी दुनिया अब कह रही है हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। 200 मुल्क हैं दुनिया में, फाइटर जेट बनाने वाले सिर्फ 15 मुल्क हैं और एक्सपोर्ट करने वाले कुछ 7 या 8 हैं। तो हमारी कौम के लिए ज़ाहिर है और एयरफोर्स के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हम एक्सपोर्ट करने वाली कैटेगरी में आ गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी फाइटर जेट जब कोई एयरफोर्स खरीदती है वो 4 चीज़ें देखती है, हम 5वीं भी ऑफर करते हैं। 3 मुल्क जो कन्फर्म जिनकी फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं जहाज़, वो हमें पता है, म्यांमार, अज़रबैजान है, नाइजीरिया है। अब जो इंटरेस्टेड हैं, बांग्लादेश बहुत कीन है। 3 मुल्क और अफ्रीका के हैं। वो इसलिए नहीं बता सकते, फिर इंटरनेशनल प्रेशर उन मुल्कों पे आ जाता है। एक और अच्छी खबर मैं आपके चैनल पे पहली दफ़ा बताऊं, हमने जो मशीनरी खरीदी है जो पाक फ़िज़ाइया ने, वो डुअल पर्पज़ है, वो सिर्फ JF-17 स्पेसिफिक नहीं है। हम एक बेस लाइन बिल्ड कर रहे हैं, नॉट फॉर जेट्स बट मिलिट्री इंडस्ट्री और स्पेशली एयरफोर्स इंडस्ट्री। हमने सुना है कि कोई भी मुल्क जब इस तरह की कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उससे पहले वो अगली टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका होता है। जब मैं यंग ऑफिसर नए नए कंप्यूटर आए थे तो मैंने किसी बड़ा सीनियर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थे उनसे पूछा कि कंप्यूटर मैंने लेना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाय कंप्यूटर, एंड ही सेड टुमारो। हम तो ब्लैकमेल नहीं करेंगे बट वेस्ट तो ब्लैकमेल करता। इजराइल का मैं अभी डाटा पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले का, उसने देखा कि $15 बिलियन का इजराइल ने असला एक्सपोर्ट किया। जो हैरानकुन बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, उस 15 बिलियन में से 25% के कस्टमर कौन है? मुसलमान भाई। 10 मई को जो हमने जितनी टनज फेंकी थी उसमें से 50% फाइटर पायलट्स थे और 50% नॉन मैन्ड थे जो हिंदुस्तान पर हमने बमबारी की थी। ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। हिंदुस्तान के जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, वो सबसे ज्यादा अपनी एयरफोर्स को और मिलिट्री प्लानर्स को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब पाकिस्तान एयरफोर्स इतना कुछ कर रही थी, साइबर कमांड कर रही थी, इनोवेशन कर रही थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रही थी, स्पेस से हेल्प ले रही थी, ड्रोन्स पे 50% डिपेंडेंसी ले गई, तो हमारे लोग किधर सोए रह गए। ये फाइटर तैयारी की अहमियत अभी भी फिर भी बरकरार, वो बिल्कुल रहेगी जी। देयर इज नो रनर्स अप इन आवर प्रोफेशन, आइदर यू आर द विनर और यू आर अभिनंदन। अभी हमने जो मिसाइल अभी तैमूर फायर किया है, हमने टेस्ट फायर किया है, वो लिटरली ग्राउंड को हक करता हुआ जाता है, इतना लोड होता है, दरख्तों के लेवल पर उड़ता है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। JF-17 थंडर के बारे में बेसिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने जो अभी साबित किया, जो दुनिया हैरान है, और मैं समझता हूँ वो पिछले कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस मिशन था, और वो था S-400 को नॉकआउट करना। इट वाज अ सुसाइडल मिशन। S-400 200 टारगेट्स को ट्रैक करता है एट वन टाइम, 35 को लॉक करता है, 35 को साइमल्टेनियसली। ये जहाज जो अटैक करने जाता है, इस सूरत में JF-17 थंडर है, वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है टारगेट को मारने के लिए, 1000 ओनली। वो आता है 17000 किलोमीटर की स्पीड से। इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपनी प्रोडक्शन बनाना, इसमें हम भारत से कितना आगे हैं अभी और भारत कितना पीछे है? तेजस के बारे में मैं नहीं कहता, उनके एयरफोर्स चीफ क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राफेल तो ऐसे गिरा, हमने इस पर पॉडकास्ट किया था और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस मौजू पर पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह वही है। तकरीबन 7 लाख लोग इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं और जिस शख्सियत ने हमें वक्त दिया था और इतने ज़्यादा लोगों ने उसको पजीराई बख्शी, तो हमने उनको तकलीफ़ दी, दावत दी कि दोबारा तशरीफ़ लाएँ और बात करते हैं JF-17 थंडर पर। हमारे साथ हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा बसालत। हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, और थैंक यू साहब भाई, आपने इतने अच्छा लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं और आपने इनवाइट किया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा हमें वक्त दे रहे हैं, तशरीफ़ लाए हैं। आजकल JF-17 थंडर ने थंडर डाली हुई है पूरी दुनिया में, इस वक्त थरथल्ली मची हुई है जिसको सही लफ्ज़ों में कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह हमें समझाइए कि ऐसा क्या है कि सारी दुनिया अब कह रही है हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मैंने क्योंकि कल ही अपने YouTube पे डाला है 15 मिनट का JF-17 थंडर, तो आपके व्यूअर से पहले ही मादरत कर लेता हूँ कि अगर मैं रिपीट करूँ वो बातें, क्योंकि वो कल की। हाँ जी, देखिए उसमें भी मैंने ये कहा है कि 200 मुल्क हैं दुनिया में और 200 एयर स्पेसेस हैं, 200 झंडे हैं, फाइटर जेट बनाने वाले सिर्फ 15 मुल्क हैं अल्लाह, और एक्सपोर्ट करने वाले कुछ 7 या 8 हैं बस। और जो पाकिस्तान के अलावा तमाम या वेस्ट है या अमेरिका है या रशिया है या चाइना है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान शायद डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक वाहिद मुल्क है जो फाइटर जेट बना रहा है। कमाल। तो एक तो हमारी कौम के लिए ज़ाहिर है और एयरफोर्स के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हम एक्सपोर्ट करने वाली कैटेगरी में आ गए माशाअल्लाह। और ये वजह क्या है? वजह यही है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी फाइटर जेट जब कोई एयरफोर्स ख़रीदती है तो वो 4 चीज़ें देखती है, हम 5वीं भी ऑफ़र करते हैं। अच्छा, हाँ दिलचस्प। तो 4 चीज़ें क्या जो ग्लोबल देखते हैं और हम बोनस क्या देते हैं साथ, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली ये होती है कि वो मशीन कैसी है, इक्विपमेंट कैसा है, ये आपका माइक है, इसकी क्वालिटी ख़रीदते वक्त आप देखते हैं कि क्या है ये इसमें। नंबर 2 देखा जाता है अफोर्डेबिलिटी, यानी कितने का पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। नंबर 3 देखा जाता है कि जो मुल्क दे रहा है
وہ اس کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامیکل اسٹیبلٹی ایسی ہے کہ وہ ریلائبل ہے سورس. سپلائی کنٹینیو رہے گی یا کل کو کسی پولیٹیکل پریشر میں سپلائی بند کر دے گا, اسپیئر پارٹس بند کر دے گا, اپڈیٹ نہیں دے گا. ٹھیک. چوتھی چیز ہوتی ہے کہ یہ جہاز بیٹل ٹیسٹڈ ہے یا کامبیٹ پروون ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ 4 چیزیں ہیں. تو پہلی 4 کا اس لیے 5ویں میں بعد میں بتاتا ہوں کہ سب سے الحمدللہ جو مشین ہے 4.5 جنریشن, اپنی کنٹمپریری جتنے جہاز ہیں جس کے اندر رافیل بھی شامل ہے, ٹائفون شامل ہے, انگلینڈ کی شامل ہیں, امریکن جہاز شامل ہیں, ان کیٹیگریز میں یہ اپنا مقام رکھتا ہے. ایک بات, افورڈیبلٹی آلموسٹ 3 گنا کم از کم پرائس کم ہے ایک نارمل جو ویسٹ کے کامبیٹ جہاز ہے. یعنی اسپیسیفکیشنز یہی ہیں, سیم اسپیسیفکیشن ہے, آدھا بھی نہیں, 3 گنا کم. 3 گنا کم ہے, آپ 3 خرید سکتے. نمبر تیسرا جو میں نے پوائنٹ بتایا تھا, پاکستان ہے جس کی پولیٹیکل اسٹرنگ اس طرح نہیں ہے جس طرح ویسٹ کی ہوتی ہے. یہ جہاز بناتے ہوگی ہمیں یہی ڈیفیکلٹی تھی کہ ہمیں ویسٹ کوئی ایگری کر لیتا تھا کمپوننٹ پہ تو بڑے ملک اس کو پریشرائز کر کے پل آؤٹ کرا دیتے تھے, ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی تھی. چوتھا میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں. فروری 2019 میں بھی بیٹل ٹیسٹڈ تھا, اور اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی گمان رہ گیا تھا تو وہ الحمدللہ وہ پورا ہو گیا, مئی میں پورا ہو گیا. میں نے کہا تھا 5ویں چیز آفر کرتے ہیں جو نہیں کوئی آفر کرتا, اور وہ ہے پاکستان ایئر فورس کی پائلٹس کی اور انجینئرز نے جو ٹریننگ دینی ہے. ارے واہ, وہ تو کمال ہے نا جی. یہ اٹ سیلف ایک ڈیمانڈ میں ہے. بالکل اٹ سیلف ایک ڈیمانڈ میں, وہ اس لیے ڈیمانڈ میں ہے کہ میں آپ کو یہ شیئر کر سکتا ہوں, میں نے کنفرم کیا کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً 90 دنوں میں 15 ایئر فورس چیفز ملے ہیں. ان یوزول. کس وجہ سے؟ صرف GF-17 کے لیے نہیں, ٹریننگ امپارٹ, نالج, ٹیکنالوجی, انوویشن, سرپرائزز کیا کیا تسلیفس ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 4 چیزوں پہ تو میرٹ پہ کیا ہے, اور ایک یونیک چیز جو PF کے جو انجینئر پائلٹس ہیں سارے, وہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے اس ملک کو جو ہم سے یہ جہاز خریدتا ہے. تو یہ وجہ ہے جو بنی ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے ممالک اس وقت ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں؟ کچھ اس کا اندازہ ہے, ظاہر ہر چیز تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن پھر بھی کچھ رف آپ آئیڈیا بتا سکیں کتنے ممالک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے, کیونکہ ہر ملک کی کیپیسٹی ہوگی کہ کتنے عرصے میں آپ نے ڈیلیور کرنے ہیں, کتنے چاہیے, تو اس بارے میں اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ملک اب دلچسپی رکھتے ہیں, اور فائٹر جہاز خریدنا ریفریجریٹر اور ٹی وی اور LCD خریدنا نہیں ہوتا. بہت اس کا ہوم ورک ہوتا ہے. میں نے آپ کو 5 کرائٹیریا بتائے ہیں, پھر گورنمنٹ نے اپنی دیکھنی ہوتی ہے ریسورس مینجمنٹ کی, پھر پاکستان سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ولنگ ہے, پھر ہماری کیپیسٹی دیکھنی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں انٹینجیبل اور ٹینجیبل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. 3 ملک جو کنفرم جن کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں جہاز وہ ہمیں پتہ ہے, میانمار ہے, آذربائیجان ہے, نائجیریا ہے. ان ملکوں میں تو GF-17 پہنچ چکے ہیں. ٹھیک. اب جو انٹرسٹڈ ہیں, جو آفیشلی سمجھیں ہم بتا سکتے ہیں, بنگلہ دیش بہت کین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بنگلہ دیش کے جو ایئر فورس چیف ہیں پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, یعنی اسلام آباد سے گریجویٹ, تو وہ ان کی ایسوسیشن بھی سمجھ لیں یا بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے سسٹم کی. تو ایک وہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے. وہ جب دبئی ایئر شو ہوا تھا جس میں انڈین تیجاز کا کریش ہوا تھا, وہاں پاک فضائیہ کے سربراہ اسپیشلی میٹنگ کی تھی انہوں نے بنگلہ دیش ایئر چیف سے, بڑی پرولونگ میٹنگ ہوئی تھی وہ, جس کے اندر انیشیل اسپیڈ ورک کیا گیا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ تھے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس وقت, تو ابھی اگلے مہینے الیکشن آنے والے ہیں, تو پھر وہ واپس گئے. ابھی پچھلے ہفتے وہ واپس آئے ہیں پاکستان. تو پھر انہوں نے اور زیادہ کیننس شو کیا, صرف GF-17 تھنڈر میں نہیں, ٹریننگ میں بھی, ادر ٹیکنالوجی میں بھی, پائلٹ انفارمیشن اور سارا ہم شیئر کریں گے. دوسرا ایک اور ملک سوڈان ہے, وہ بہت کین ہے, بہت کلوزلی اس وقت پاک فضائیہ کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور تیسرا عراق بھی انٹرسٹڈ ہے. اور چوتھا آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہوا تھا لیبیا کا, وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. اور لیبیا کا سب سے پرولونگ پروجیکٹ ہونے کا چانس اس لیے ہے کہ لیبیا کیونکہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے اس وقت, اسٹیبلائز نہیں ہے اس طرح, ان کی جو ایئر فورس ہے اسٹرکچرلی بہت کمزور ہے. تو یہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ایئر فورس کو ہم نے پہلے انگلش لینگویج کروانی ہے کورسز. تو پھر اس کو بیسک ٹریننگ ہوگی مشاق پر, پھر فائٹر کنورژن ہوگی, اور پھر GF-17 تھنڈر کی بات آئے گی. تو یہ تو ملک میں بتا سکتا ہوں. ہاں 3 ملک اور افریقہ کے ہیں, وہ اس لیے نہیں بتا سکتے, وہ بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر آپ اگری کریں گے کہ پھر انٹرنیشنل پریشر ان ملکوں پہ آ جاتا ہے کہ وہ بیک آؤٹ کریں کیونکہ پاکستان کو کیوں اتنے آرڈر مل رہے ہیں. اور ویسٹ کے ظاہر ایک چیز ذہن میں رکھیں حسام بھائی کہ دیکھیے ہم جب کسی کا آرڈر لیتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا دنیا میں ہیں ہی 7-8 ملک, تو ہم یہ کس کا حصہ لے رہے ہیں جہازوں کا؟ جب ہم اپنی طرف آرڈر لے کے آئیں گے تو وہ یورپ اور ویسٹ اور امریکہ کا ہی ہے. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں نا 3rd ورلڈ کا کنٹری جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو, ہم تو ان سے کمپیٹ کر کے ون آؤٹ کر رہے ہیں سارے کانٹریکٹ. تو یہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک جیو پولیٹیکل کمپلشن بڑی اس ایگریمنٹ کے اندر, اس فائٹر جہاز کے اندر رول پلے کرتی ہیں. اور ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے اس میں, انجن جو ہے وہ رشیا کا ہے.
جو باقی 42% پارٹس ہیں وہ چائنا کے ہیں, 58% پاکستان میں بنتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے جیو پولیٹیکل سینیریو میں کہ ہم ایسا کہیں ایسے ملک کو نہ دیں جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ رشیا یا چائنا کے ساتھ ہو. اسی وجہ سے جو پریزنٹ چیف ہیں, چیف مارشل ظہیر بابر سدھو, انہوں نے بڑا ایگریسولی اس کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پہ بہت دیا. ہم اس کو TOT کہتے ہیں, ٹرانسفر ٹیکنالوجی. بہت زور دیا ہے کہ ہم یہاں لے آئیں ساری چیزیں, میکسیمم ہماری ڈپینڈنسی کم ہو, ہمیں کوئی اس طرح کوورشن والا ایلیمنٹ نہ کبھی آئے کہ کوئی بند کر دے کسی وجہ سے ہمارے اسپیئر پارٹ. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ابھی جو انفراسٹرکچر ہوا ہے, ہمارے بہت انجینئرس ٹرینڈ ہو گئے ہیں, ٹیکنیشین بہت ٹرینڈ کیے ہیں, انفراسٹرکچر مشینری بہت بڑھائی جا رہی ہے ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں. اور ایک اور اچھی خبر میں آپ کے چینل پہ شاید پہلی دفعہ بتاؤں کہ ہم نے جو مشینری خریدی ہے جو پاک فضائیہ نے, وہ ڈوئل پرپز ہے, وہ صرف JF-17 اسپیسیفک نہیں ہے. یعنی ہم کمپوننٹس کے لیے اسپیسیفائڈ مشینیں ایسی نہیں خرید رہے کہ ان سے وہی پارٹ بنے گا. یعنی کہ وہ ہمارے ڈرون میں کام آ سکتے ہیں, ہمارے الیکٹرانکس میں کام آ سکتے ہیں, ہمارا ہارڈ ویئر میں کام آ سکتے ہیں, انمینڈ ایریل وہیکل میں کنٹریبیوٹ کریں گے لانگ ٹرم. تو ہم ایک بیس لائن بلڈ کر رہے ہیں, ناٹ فار جیٹس بٹ ملٹری انڈسٹری اور اسپیشلی ایئر فورس انڈسٹری. کمال ہے. اچھا 3 چیزیں اور میرے ذہن میں آ رہی ہیں, ایک ایک کر کے اس کا ہم جواب لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح کمپٹیشن ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے, کار کمپنیز ہوں, آپ نے ٹی وی کی بات کی, موبائلس کا دیکھ لیجئے, یہ مائک لگا ہوا ہے, اس کی کمپنیز بھی آپس میں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو پیچھے ہوتی ہے, کہاں جا رہا ہے, ان کا کون سا ہو رہا ہے. اسی طرح IT کمپنیز دنیا کی, ان کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا اشارہ بھی دیا. ایک تو وہ ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا کہ بھائی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, کیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی بھی ملک جب اس طرح کی کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ اگلی ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہوتا ہے, کہ اپنی بیسٹ چیز نہیں وہ دیتا. اور تیسری یہ چیز کہ جس طرح ہمیں آج بھی F-16 کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ جس کے پارٹس وغیرہ امریکہ سے ہمیں چاہیے ہوں گے, تو کیا یہ بھی ہمارے پاس آگے فیوچر میں ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی, ان کو یعنی وہ ڈپینڈنٹ رہیں گے. ایک دفعہ JF-17 دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے دے دیا اور ان کے پاس ٹیکنالوجی کوئی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو ایک ایک کر کے اس کا جواب. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہوتی ہے کہ جو بیسٹ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ آپ نہیں بیچتے, کسی کو نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے ہم کہیں آگے جا چکے ہیں؟ اسامہ بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بہت بہتر ایکسپلینیشن ہو جائے گی. جب میں ینگ آفیسر نئے کمپیوٹر آئے تھے تو میں نے کسی بڑا سینئر جو کمپیوٹر ایکسپرٹ تھے ان سے پوچھا کہ کمپیوٹر میں نے لینا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انگریزی میں پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے وین از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی کمپیوٹر, ٹھیک ہے, اینڈ ہی سیڈ ٹمورو. آپ سمجھ پائے ہیں جی. یہ جو مائک ہے, یہ جو کیمرے ہیں, جس کمپنی نے یہ بنائے ہیں, یہ ان کے پوائنٹ آف ویو آبسلیٹ ہے. سوری ود ڈیو ریسپیکٹ. صحیح, انہوں نے جب جس دن بنا کر مارکیٹ میں, اس سے پہلے اگلے پر کام شروع کر دیا نا. بالکل صحیح. آپ فون لے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے فلانا نمبر لے لیا, اب تو فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, کیونکہ ان کا سروائیول ہے. یہ اکنامک جسٹیفیکیشن ہے ان کی اور ایک اوبلیگیشن ہے. ایک بات تو جس دن آپ جہاز بناتے ہیں, کوئی ویپنز بناتے ہیں, آپ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے. ہم نے خود اپنے دیکھے, ہم نے JF-17 تھنڈر 2003 میں اڑایا پہلی دفعہ, پھر 2009 میں بلاک 1 اڑایا, پھر 2 آیا, پھر 3 آیا, اب 4 پر کام ہو رہا ہے. تو کہیں کوئی بھی ملک خریدنے والا ہوتا ہے, اس نے لائن ڈرا کر کے وہ آرڈر دینا ہوتا ہے یا لینا ہوتا ہے. F-16 جیسے دیکھیے, اب F-16 جو ہمارے پاس تھے پہلے آئے تھے وہ F-16A اور B تھے 1982-83 میں, بعد میں C&D آ گئے, پھر بلاک شروع ہو گئے 52, 72, اور امریکہ کے پاس جو F-16 ہے وہ لیٹسٹ ہے. تو یہ آن گوئنگ چیز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جان کے کوئی چھپاتا ہے, لیکن کیونکہ ریسرچ آن گوئنگ چیز ہے, انوویشن آن گوئنگ چیز ہے, تو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. ابھی ہم PFX پہ ضرور کام کر رہے ہیں, پاکستان جیٹ فائٹر پہ کام ہو رہا ہے, وہ آل ٹوگیدر انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ 100% ہمارے انجینئرز, ہماری ٹیکنیشین, ہماری ڈیزائننگ, نو ڈپینڈنسی آن ویسٹرن اینڈ چائنا اور اینی بڈی ایلس, اس پہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا. تو جیسے میں نے کہا, آپ کو ایک اسکل جب آ جاتی ہے تو آپ کو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, ایک ایشورنس آ جاتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اسکائی از دا لمٹ. اسی لیے تو یہ ویسٹ کے لوگ آپ کو اس ایریا میں آنے نہیں دیتے, آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو اس میں کوئی رہنا نہیں چاہیے ہمیں. جیسے میں نے کہا نا, دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی کمپیوٹر ٹمورو, وچ مینس کہ آپ آج جو لے رہے ہیں وہ آبسلیٹ ہے. ٹھیک. تو کل جو آئے گا وہ آبسلیٹ اٹ سیلف ہوگا اس دن کے لیے. تو نئی چیزیں اتنی پروگریسولی ہوتی ہیں. ایک میں مثال دے دیتا ہوں. جیسے ایک ملک ویپن سسٹم بناتا ہے, میزائل بناتا ہے, کوئی بنا, براموز بنایا, میزائل بنایا, یہ بنایا, دنیا اس کا کاؤنٹر نکالتی ہے. جب آپ کاؤنٹر نکالتے ہیں تو یہ کمپنی آبسلیٹ نہیں ہو جائے گی اگر یہی بناتی رہے اور یہیں کھڑی رہے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ رینج بڑھائے گی, لیتھلٹی بنائے گی, اینٹی جیمک ٹیکس, اسٹیلتھ ڈال دے گی, وہ یہاں آ جائیں گے. تو پھر یہ کمپنی آبسلیٹ ہو جائے گی. رائٹ. اور وہ دوسری پھر شروع ہو جائے گی. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ بن گیا تو ہم نے پھر یہ توڑ کرنا ہے. جب یہ لیڈر ہے, ایک آپ ادھر پاؤں رکھتا ہے, دوسری کمپنی کہتی ہے ہم ایک سٹیپ آپ ہیں, تو پھر یہ کہتی ہے کہ ہم نے 2 سٹیپ اوپر نہ گئے تو ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے.
تو یہ نان آن گوئنگ جس کو کہتے ہیں نا ایک ریس ہے کے اندر ویپنس کی. جو کمپٹیشن ہے یا اس کو آپ جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ کتنی خوفناک ہوتی ہے؟ آبویسلی جیسے میں نے شروع میں آپ کے پہلے سوال میں کہا کہ کون سے ملک, ہم نے تقریباً 1995 بنانا شروع کیا تھا JF-17 تھنڈر. میں تمام جو اس وقت پروجیکٹ ہیڈز تھے, جو ایئر فورس کے چیفز تھے, انجینئر ٹیکنیشین, ان کو سلام کرنا چاہوں گا ان کی ڈٹرمنیشن کو. کیونکہ آپ دیکھیے انہوں نے اتنی آلموسٹ, یہ نو گو ایریا ہے. دیکھیے ایئر پاور از اے ویری سیکریٹلی گارڈیڈ ڈومین. یہ میڈیا, ملٹی میڈیا, کیمرہ, کمپیوٹر نہیں ہے. یہ آپ کی ایسی ایبلٹی ہے. جیسے ایسے ہی ہے, میں بڑا لائٹر نوٹ پہ, جیسے بچے کو سائیکل چلانا آ جائے تو آپ پھر بچے کو ماریں, جو مرضی کریں, سائیکل آپ بھلوا نہیں سکتے اس کو سائیکل چلانا کیوں آ گیا. آپ جہاز بنانا آ گیا تو پھر آپ یو ٹرن نہیں کرا سکتے. بڑی ہرڈل رہی ہیں. میں اس وقت ایئر فورس میں تھا, میں میرے دوست ہیں, میرے سینئر تھے, جو اتنا چیلنج تھا. جس ملک میں جاتے تھے بات کر کے آتے تھے, تھوڑے دن بعد کہتا تھا نہیں سوری وہ ایکچولی کوئی کمپلشنز ہے, وی کین ناٹ گیو یو دس. تو ان کو میں سیلوٹ آج اور یاد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پھر دوسری جگہ گئے, پھر تیسری جگہ گئے, اور اگر بہت ہی پریشر ہوا تو سیلوٹ ٹو آر انجینئر جنہوں نے کہا کہ ہم خود ہی پھر بنا لیتے ہیں. مطلب یہ جہاز ایسے نہیں بنا. یہ میں اس لیے ہسٹری پرسپیکٹیو میں ڈالنا چاہتا ہوں, کریکٹ پرسپیکٹیو میں ان کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں جو میری طرح چینل پہ آئے نہیں کبھی ہوں گے, لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. سر دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی کئی چیزوں میں, موبائل بنانے میں کتنا وقت لگ گیا, دیگر چیزوں میں, تو یہ پتہ نہیں کتنا سیکرٹ, کس طرح کہاں گئے, کس طرح ٹریننگ لی, اس میں تو دہائیاں لگی ہوں گی. جس طرح ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے کتنا عرصہ لوگ رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کی بات جہاں تک ہے, تو کیا یہ ملک کسی حد تک ڈپینڈنٹ بھی رہیں گے؟ یہ یعنی ہم نے ایک دفعہ دے دیا اور ہم بیٹھ کے نہیں, کل کو ضرورت رہے گی, ہم نے وہ پارٹس دینے ہیں, ایک مسلسل انگیجمنٹ رہے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کی ان ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں, اور ایک آپ کا ایک اپر ہینڈ کہہ لیں, یا ایک ڈپلومیٹیکلی بھی آپ کی ایک اسٹرانگ پوزیشن رہتی ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ, دوسرا ملک آپ پر ڈپینڈنٹ ہے. اس لیے ایبسلیوٹلی, کیونکہ دیکھیے ملٹری جو ہارڈ ویئر ہے یا ملٹری کی انڈسٹری ہے, یہ بہت مہنگی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل الیکٹرانکس یا کوئی کمپیوٹر یا کوئی اور, بہت مہنگی ہے, نمبر ون. دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فائٹر جہاز اور بھی مہنگا ہے سب سے زیادہ. جب آپ ایک فائٹر جہاز دے دیتے ہیں تو آپ اس ملک کو سوورینٹی دیتے ہیں, اس کو ایک سیلف کانفیڈنس دیتے ہیں, ایک ٹرسٹ دیتے ہیں, صرف مشین نہیں بیچتے, نمبر ون. دوسرا, آپ ڈورز کھول دیتے ہیں ٹو دا کامریڈشپ, ٹو دا فرینڈشپ, ٹو دا ٹرسٹ, ٹو میوچل کوآپریشن. جب یہ کھولتے ہیں تو جہاز کی لائف 30-40 سال ہوتی ہے. F-16 کو آئے ہوئے پاکستان میں 43-44 سال ہو چکے ہیں, 82 میں. تو آج کیلکولیٹ کر لیں 44 ایئرس. ہم چاہے پسند ہو یا نہ ہو, آپ ڈپینڈنٹ سورس پہ ہیں. ٹھیک. تو جب ہم JF-17 تھنڈر کسی ملک کو دیں گے تو آپ کی 40-50 سالہ ایک کولیبوریشن شروع ہو جاتی ہے, ایک بانڈیج شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور پھر ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم تو بلیک میل نہیں کریں گے, بٹ ویسٹ تو بلیک میل کرتا ہے. اسرائیل کی میں مثال دیتا ہوں. اسرائیل کا میں ابھی ڈیٹا پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کا, اس نے دیکھا کہ $15 بلین کا اسرائیل نے اسلحہ ایکسپورٹ کیا. 15 بلین ملٹری, اتنا سا ملک ہے, اتنا سا ملک ہے. اور ایران کا کوئی 30 گنا چھوٹا ہے, ہمارے سے کوئی 40 گنا, 70 گنا شاید, ایران سے 70 گنا چھوٹا ہے, ہم سے 40 گنا چھوٹا ہے. اتنا ملک ہے لوگوں کو بتا. آپ جو حیران کن بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس 15 بلین میں سے 25% کے کسٹمر کون ہے؟ مسلمان بھائی. اللہ سر, آلٹرنیٹ بھی نہیں نا بننے دیا. کیوں؟ ایگزیکٹلی, JF-17 تھنڈر نہیں نا اس وقت. وہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے اسرائیل پھر آپ کے اوپر. کیا آپ میرے پہ سافٹ ویئر کے ڈپینڈنٹ ہے, اسپیئر پارٹس کے لیے ڈپینڈنٹ ہے, ٹیکنالوجی کے ڈپینڈنٹ ہے, ٹریننگ کے لیے ڈپینڈنٹ ہے. تو پھر ٹوسٹنگ کا جو عام ہے وہ اس ملک کے پاس چلا جاتا ہے, آپ کی ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے آپ کے ڈیفینس کی. اور یہ ابھی 15 بلین کا بتا رہے ہیں, آگے تو پھر ظاہر ہے جب بھی پارٹس بیچنے ہیں تو وہ قیمت ہی اس کی ہوگی. تو کچھ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے. کوئی میزائل آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ نہیں, اب آپ نے یہ والا میزائل بنا لیا, ہمیں اس کی ڈیمانڈ ہے ہمارے یہاں. ایگزیکٹلی, جتنی اپ گریڈیشن ہے اس پہ ڈپینڈنسی آپ کی رہے گی. پاکستان کا الحمدللہ یہی ٹریک ریکارڈ اب تک ہے کہ ہم پولیٹیکلی نہیں انسپائرڈ ہوں گے نیگیٹیولی کسی اور ملک کی وجہ سے. تو ہم دیں ویسٹ جتنے اس وقت فائٹر جہاز بنانے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈپینڈنسی ڈیولپ کر لیتے ہیں اس ملک کی, اور اس کے بعد ظاہر اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ کرو ورنہ یہ بند کر دیں گے. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے, کاسٹ ہے, کامبیٹ پروون ہے, کاسٹ افیکٹو مشین ہے, اور سب سے بڑا جیسے میں نے کہا نو پولیٹیکل اسٹرنگز اٹیچڈ. اچھا ایک بات بتائیے کمانڈر صاحب کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز کا بڑا آ رہا ہے, ان مینڈ وہیکلز کا کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن JF-17 تھنڈر کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان جہازوں کی اہمیت کہیں اگلے 10 سال 20 سال کہیں ختم نہیں ہو رہی. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈرون زیادہ آ جائیں گے, لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ. اس کی کیا وجہ کی؟ ایسی تو نہیں یہ ملک اگلی دہائیاں دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ 30-40 سال کی بات کر رہے ہیں, آج بھی امریکہ سب سے زیادہ اسی میں انویسٹ کر رہا ہے, ایئر فورس میں انویسٹ کر رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ کہ یہ ان کی سپیریورٹی ابھی بھی برقرار ہے؟
देखिए, अब पायलट ट्रेनिंग सबसे महंगा होता है पूरी एयरफोर्स के अंदर डेवलपमेंट। तीनों फोर्सेज में सबसे पहले अगर कोई स्किल मुश्किल होती है, चैलेंजिंग होती है, बिकॉज लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। नंबर वन, डिपेंडेंसी इसलिए पायलट पर कम होती जा रही है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमारा जब पायलट चलाता है एक जहाज़ को 1.5-2 घंटे बाद एक ह्यूमन फैक्टर है, कॉम्बैट बड़ा डिमांडिंग मिशन होता है, उसको वापस लैंड करना पड़ता है अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए। एक बात, ड्रोन 30-40 घंटे उड़ते हैं, लॉइटर करते रहते हैं, साइज़ में इतने छोटे हैं, इस कमरे में 4 आ जाएंगे तो पिक भी नहीं होते। तो जब पिक नहीं होते, लिथैलिटी बढ़ गई, ड्यूरेंस बढ़ गई और टायरिंग ह्यूमन एलिमेंट निकल गया बीच में से। वो किसी कमरे में बैठा बंदा सारा बैठा हुआ वीडियो गेम की तरह खेल रहा है। वो भी पायलट उड़ाते हैं बाय द वे, मैं आपको बताता चलूँ, और लेकिन वो बैठे अपने बेसिस पर होंगे। हमारे अभी जो ड्रोन्स गए थे ऑलमोस्ट 400, 500, 100 किलोमीटर अंदर उड़ रहे थे शहरों के ऊपर, और इंडिया से पिक भी नहीं हुए थे। अच्छा, वाह। ना थकावट क्या ज़रूरत है, और अगर खुदा ना खासा शूट डाउन हो जाए तो पायलट की कोई लाइफ रिस्क नहीं है। तो ये एक और चीज़ आपको बताते चलो, 10 मई को जो हमने जितनी टनज फेंकी थी उसमें से 50% फाइटर पायलट्स थे और 50% नॉन मैन्ड थे जो हिंदुस्तान पर हमने बमबारी की थी। और मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहा हो कि 65 जंग से ज़्यादा फेंकी थी उन 5 घंटों में। तो 50% दिन थे और यहाँ सिर्फ वहाँ 17 दिन थे, यहाँ 5 घंटे थे, और इसमें से 50% अनमैन्ड थे। ठीक। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। और हिंदुस्तान के जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, वो सबसे ज़्यादा अपनी एयरफोर्स को और मिलिट्री प्लानर्स को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स इतना कुछ कर रही थी, साइबर कमांड कर रही थी, इनोवेशन कर रही थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रही थी, स्पेस से हेल्प ले रही थी, ड्रोन्स पे 50% डिपेंडेंसी ले गई, तो हमारे लोग किधर सोए रह गए। तो फ़र्क यही था कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी से किया जो उनके लिए एक सरप्राइज़ भी थी, और ऑब्वियसली उसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। तैयार ना होने की वजह से दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, और फिर उनको अनइनहिबिटेड जगहों पे खुद गिरा दिया गया कि किसी PSL मैच और ISL वगैरह गिर जाएं, किसी पार्लियामेंट हाउस पे ना गिर जाएं। लेकिन ये फाइटर तैयारी की अहमियत अभी भी फिर भी बरकरार, वो बिल्कुल रहेगी जी। उसकी वजह एक और है, उसकी वजह ये देखिए डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर कट ऑफ कर दे कोई, कल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऐसी आ जाए कि आपके कनेक्शन टूट जाएं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर लिथैलिटी है, फिर लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है। जो अनमैन्ड होते हैं उसकी एक लिमिट होती है जब आप इतने वेपन्स कैरी करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस है। और फाइटर पायलट्स का देखिए उस्मान भाई, सबसे बड़ा होता है स्प्लिट सेकंड फैसला करना होता है। उसके अंदर तो मिली सेकंड का भी डिले बाज़ दफ़ा आइदर यू आर दिस साइड और दैट साइड, आपको वो मार देगा। बिकॉज जिस प्रोफेशन से मैं अक्सर बात करता हूँ, देयर इज़ नो रनर्स अप इन आवर प्रोफेशन, आइदर यू आर द विनर और यू आर अभिनंदन। ठीक। तो रनर अप कोई नहीं है, रनर अप कोई नहीं है, सेकंड पोजीशन नहीं है, सेकंड पोजीशन नहीं है, विनर है और लूजर। आइदर यू शूट और गेट शॉट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सो यू गॉट टू बी सो लीथल, यू गॉट टू बी प्रॉम्प्ट, और सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, स्प्लिट सेकंड। और अभी इनकी स्पीड में जो आपने लीथल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो सब बहुत फ़र्क है अभी कई साल नहीं, काफ़ी नहीं, बहुत फ़र्क नहीं है। अच्छा। इसकी जो अभी हमने जो मिसाइल अभी तैमूर फायर किया है, हमने टेस्ट फायर किया है, उसकी ऑलमोस्ट 0.9 मार्क यानी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड के करीब जहाज़ है वो, सॉरी मिसाइल है वो, और वो उड़ता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड हगिंग, टेरेन हगिंग मिसाइल। वो लिटरली ग्राउंड को हक करता हुआ जाता है, इतना लोड उड़ता है, दरख्तों के लेवल पर उड़ता है वो, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी ज़रूर आ गई है, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी आ गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उतनी ही ज़्यादा डिसेप्शंस भी इनमें आ गई है कि आप उनको डिसीव करने की भी पोजीशन रखते हैं, लेकिन शायद रिप्लेस अभी नियर फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि पायलट्स कर पाएंगे पायलट्स को। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर अमेरिका रोब डाल रहा है किसी पर, तो वो ड्रोन्स का अपनी जगह होगा, लेकिन असल में उनका वो बम्बार तैयार ही है। B-52 की बात ही करते हैं आखिर में आके, ईरान के खिलाफ इन्होंने अल्टीमेट जो है अपना वेपन F-35 की बात करते हैं, और चाइना भी उसी पर काम कर रहा है, सब उसी पे। अच्छा, ये हम इसको बढ़ा भी सकते हैं रेंज को। अभी JF-17 थंडर के बारे में जो चीज़ें बता सकें कि बेसिक क्या है, स्पीड क्या है, कितना लोड जा सकता, कितने मिसाइल है, कितने एक आम आदमी के लिए अगर बता सकें। जी मैं बताता हूँ। इसका जो इंजन है वो कोई तकरीबन इसकी है 19,000 पाउंड थ्रस्ट है उसकी। अच्छा। ये एक फेयरली गुड थ्रस्ट है। नंबर वन, जो मिसाइल कैरी कर सकता है ये ऑल टाइप्स के मिसाइल कैरी कर सकता है। मैं एयर टू एयर पहले बता देता हूँ, यानी ये PL-10, PL-12, PL-15 ये सारी कर सकता है, जिसका मतलब है जो शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है और लॉन्ग रेंज। ये जो PL-15 है तकरीबन 200 किलोमीटर का, यानी 200 किलोमीटर दूर से ही फ़ज़ा में दूसरे टारगेट को मार सकता है। एग्जैक्टली जैसे J-10 ने किया, ये वही मिसाइल है। PL-15 वो मिसाइल है जिससे J-10 ने 7 जहाज़ मारे। अब वो इस पर भी मॉडिफाई कर दिया गया, और जो रेडार है आइसा रेडार जो उस पर लगा हुआ था वो इस पर ब्लॉक 3 में लगा दिया गया, JF-17 थंडर में। एक बात। दूसरा, ये बॉम्ब कैरी कर सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने जो अभी साबित किया, जो दुनिया हैरान है, और मैं समझता हूँ वो पिछले कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस मिशन था, और वो था S-400 को नॉकआउट करना।
وہ اس ڈیفینس سسٹم کو ٹارگیٹ وہ اس جہاز نے مارا ہے. وہ آلموسٹ سب لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں واقعی ون وے مشن تھا. اٹ واز اے سوئسائڈل مشن, سب سے ڈینجرس وہ مشن تو آٹومیٹیکلی ٹارگیٹ کر دیتے ہیں. ڈیفینس سسٹم کا تو کام ہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ٹارگیٹ ہوں وہ ایکٹیویٹ ہو اور وہیں پر فضا میں اپنے ٹارگیٹ کو صرف ایکٹیویٹ نہیں. اچھا, صرف ایکٹیویٹ نہیں, 200 ٹارگیٹس کو ٹریک کرتا ہے ایٹ ون ٹائم, ان کمنگ ٹارگیٹس کو 35 کو لاک کرتا ہے اور انگیج کر سکتا ہے, 35 کو سائملٹینیسلی. نمبر 1, یہ جہاز جو اٹیک کرنے جاتا ہے اس صورت میں JF-17 تھنڈر ہے, وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا تھا ٹارگیٹ کو مارنے کے لیے, 1000 اونلی. وہ آتا ہے 17000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ٹارگیٹ کی طرف. 17 ٹائمز زیادہ اسپیڈ سے آپ کی طرف وہ بڑھتا ہے جو حملہ کرنے آتا ہے. کمپیریزن نہیں ہے تو پھر سوئسائڈل 1 ملی سیکنڈ شاید اسپلٹ بھی شاید زیادہ ہو جائے گا کہ اس کے. اور پھر جب ہمارا جہاز گیا, ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, رافیل کی رینج میں, رافیل اگر وہاں اڑ رہا ہوتا تو اس کو ٹارگیٹ کر سکتا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انگیج کیا, لیکن الحمدللہ ہماری پلاننگ ایسی تھی, ہمارا انفراسٹ سیٹ اپ ایسے کیا, وہ ہم نہیں بتا سکتے آن میڈیا, تو میں یہاں بریک لگانی پڑتی ہے کہ سیٹ اپ تھا, تو جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ کام یہ ہوا. لیکن سب پیس ٹائم پریکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. وار لائک سینیریو کریں گے تو آپ کو سرپرائزز جنگ میں کم سے کم ملتے ہیں. مئی کے مارکے میں کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنس رہا ہے اس میں کہ JF-17 تھنڈر کی مقبولیت میں, اور اب ترکی کے ساتھ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک ہونا یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ ترکیہ کا کہا جاتا ہے کہ ہمارے سے بڑی کلیبریشن ہے, خاص طور پہ انڈیا میں تو ہو گیا تھا ترکیہ کا جہاز آ گیا, یہ آ گیا, اور ان کے اب کہا جاتا ہے کہ ڈرونز بہت ایڈوانسڈ ہیں, تو وہ پاکستان بھی اڈاپٹ کر رہا ہے. اس میں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور مئی میں مئی نے کتنا انفلوئنس کیا ان چیزوں کو, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے ترکیہ سے تو میری اپنی تھوڑی ایموشنل لگاؤ بھی ہے. ایموشنل لگاؤ یہ میں نے وار کورس کیا ہے استنبول میں, ٹرکی میں, اور ٹرکش لینگویج سیکھ کے کرنا پڑا, زبان بھی ان کی سیکھنی پڑی. ارے واہ. تو وہ میں آپ کو آپ کے ویورز کی ایک پلیجر کے لیے بتا دیتا ہوں کہ فیلنگ پراؤڈ. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر میں 10 آفیسرس کے ساتھ کھڑا تھا نا, جو ہم سارے فارنرس تھے, کوئی جرمنی کا تھا, کوئی کہیں کا تھا, اور میں پاکستان سے کھڑا تھا, تو میری ذاتی دوستی کی وجہ سے نہیں, اس لیے کہ میں پاکستان سے تھا, تو سب کے سامنے وہ کہتے تھے اسام بھائی, وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ دوست ہیں, بھائی ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات. اور میں بات کر رہا ہوں 23 سال پرانی. میں 23 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آج نہیں ڈیولپ ہو گیا, ہمارے ساتھ ان کا بانڈ ہے. اور وہ ابھی بھی جو انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے انمینڈ ایریل وہیکل میں, 1 میں ہیلپ کی ہے, شاپر 1 and 2 میں کی ہے, وہ اب ہم الحمدللہ کیپیبلٹی اپنی بڑی ایڈوانس لے گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ترکیہ کے بعد اگر کوئی ملک مجھے کہا جائے مسلمان ملک سب سے ایڈوانس, وہ ایک پاکستان, ایک ترکی ہے, ملٹری ہارڈ ویئر. لیکن پھر الحمدللہ وہ ابھی تک جہاز بنا رہے ہیں اپنا فائٹر, ہم اپنا ایکسپورٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ میوچولی اگر ہم جوائن کر لیتے ہیں, اور بیک بائی سعودی عرب جس کے بعد ریسورسز کی کمی نہیں ہے, تو یہ بہت زبردست کمبینیشن ہوگی. لیکن میں دعا گو اس لیے ہوں کہ دنیا اس پر خوش نہیں ہوتی, یہ بھی میں ساتھ ایک کنسرن اٹیچ کرتا ہوں. ٹھیک, لاسٹ یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ ہم نے تو پروو کر دیا, اپنے سے کئی گنا بلکہ 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر کے ہم نے دکھایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنی پروڈکشن بنانا, اس میں ہم بھارت سے کتنا آگے ہیں ابھی, اور بھارت کتنا پیچھے ہے؟ بھارت کو ایک میں ان کو مشورہ تو نہیں دے سکتا, لیکن میں کامنٹ کر سکتا ہوں. ان کی بہت سیریس بیوروکریٹک ایشوز ہیں. میں تیجاس کی مثال دے کے پھر آپ سب بہتر شاید میں اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکوں. دیکھیے تیجاس جہاز 40 سال سے بن رہا ہے وہاں پہ. انہوں نے بھی کوشش کی JF-17 تھنڈر کا مقابلہ کرنے کی, ہم سے 10 سال پہلے کا بن رہا ہے, اس طرح کے مل جائیں, آرڈرز مل جائیں. نہیں 10 سال پہلے کا بن رہا ہے ہم سے. ہم نے 95 میں شروع کیا, انہوں نے 85 میں شروع کیا. 95 سے 30 سال میں ہمارے پاس 200 کے قریب JF-17 تھنڈر ہے, ان کے 40 سال میں 40 ہیں. اور وہ بھی جنگ میں سری لنکا کے بارڈر کے پاس ایک سولر بیس ہے, وہاں ڈپلائڈ تھے. جنگ میں تو انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا تیجاس نے. ایک بات, اور تیجاس کے بارے میں نہیں کہتا, ان کے ایئر فورس چیف کیا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہندوستان ایرونوٹیکل کمپنی کا مجھے آرڈر کا, مجھے ان کو ریلائن میں اعتبار ہی نہیں ہے. اور یہ لفظ انہوں نے یوز کیا, ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ انڈین ایئر فورس کا, میں بڑی ریسرچ کی, تیجس کو فالو کیا, انہوں نے بہت بتایا, انہوں نے کہا وی وانٹ اے ملٹری پروڈکٹ ناٹ اے پولیٹیکل پروجیکٹ. یعنی کہ وہ پولیٹیکل موٹیویٹ ہے, ان کے فنڈ روک لیے جاتے ہیں, ان کے اپروولز نہیں ہوتے ہیں, ریڈ ٹیپزم بہت ہے. یہاں پہ میں ایئر فورس چیف کو نمبر آف ٹائم ملا بھی ہوں, جتنا میں سینئر آفیسرس کو ملتا ہوں, ہر بندے میں یہ ہوتا ہے کہ سر یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ کل آ جانا چاہیے تھا, یہ آج آ رہا ہے, تھوڑا لیٹ ہو گیا. یہ ارجنسی ہوتی ہے, اور وہ آتا ہے. لیڈر اسپیشلی ایئر فورس چیف ان کا, یا کسی بھی سروس چیف ہوں گے, ہم آرمی نیوی, ان کا تو ریسورس مینجمنٹ ہے نا, انیبل کرنا, اس کیپیسٹی بلڈ کرنا اپنے لوگوں کی, اور ریسورس مہیا کرنا کہ لوگ لے سکیں. تو میں نے کبھی یہ چیز ادھر نہیں دیکھی کہ فلاں چیز ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ انجن کا اپروول نہیں آیا, یا الیکٹرانک ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ
میں تو دیکھتا ہوں اٹ شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے والا کیس ہے یہاں پہ. تو وہ اپنا اسی لیے ڈیولپ نہیں کر پائے اور ہم الحمدللہ اپنی ٹیکنالوجی کہیں آگے چلے گئے. وہ یہی کہ جی رافیل آئے گا تو پھر کام ہوگا, اور ویسے جب آیا تو اس کا بھی کام ہوگا. نہیں وہ نہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکے ابھی تک کہ انجن کون سا ہم نے لینا ہے. ڈپینڈنسی اتنی کر دی, پھر ڈیزائن آلٹر کرتے گئے. جب تک انجن کا پہلے انہوں نے سوچا تھا خود بنائیں گے, تو ڈیزائن شروع کر دیا. جب فریم بن گیا تو انہوں نے کہا ہم سے تو انجن نہیں بن رہا, پھر انہوں نے امریکہ سے انجن لیا. تو پھر آپ جب انجن بعد میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ تو گاڑی میں بھی نہیں چلتا اس طریقے سے جب آپ پہلے سے ڈیزائن پہلے کر چکے اور انجن اور باقی چیزیں انفراسٹرکچر بعد میں ہو. ہم جب اتنے ملکوں کو دے رہے ہیں, ان کے انڈیا کو یہ پرابلم آیا کہ کوئی رشین ٹیکنالوجی ہے, کوئی امریکن ہے, کوئی اسرائیلی ہے, کوئی کچھ ہے, کچھ اپنا ہے, تو وہ سمجھ نہیں آئی کرنا کیا ہے. تو جن ممالک کو ہم نے تو پروو کر لیا الحمدللہ کہ ہیکنگ سے لے کے تمام کام کمال کر دیے, لیکن جو ملک انٹرسٹڈ ہوئے وہ بھی تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے JF-17 تھنڈر کی, کہ ہمارے پاس جو بھی ان کے پاس ویپن ہے یا نہیں ہے, ان کا ریڈار سسٹم ہوگا, مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہم اس کے ساتھ اس کو جیلن کر سکتے. ہم ڈپینڈنسی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. انجن رشیا کا ہے, چائنا نے اس کو آلٹرنیٹ بنا لیا, ہماری ڈپینڈنسی رشیا پر ختم ہو جائے گی, پھر چائنا پر ہو جائے گی صرف. اور ہم جو انفراسٹرکچر جو اس میں TOT کہہ رہا تھا ٹرانسفر ٹیکنالوجی, اب اس حد تک جاری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی طرف پرسنٹیج بڑھاتے جا رہے ہیں, کیونکہ سول ہم سیلر ہیں. چائنا جہاز نہیں بیچ رہا JF-17 تھنڈر بائی دا وے, نہ ان کی ایئر فورس کا حصہ ہے, یہ صرف پاک فضائیہ کا حصہ ہے. پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے رائٹ اس کو بیچنے کے, ان کے ساتھ وہ پرسنٹیج شیئر ہے جو ہم دیتے ہیں. زبردست سر, بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ کی بڑی مصروفیت ہے, لیکن اس شرط پہ کہ اب ہم نے دوبارہ سٹنگ کرنی ہے, اور انقریب اتنا گیپ اب نہیں رکھیں گے. وہ لاسٹ آئی تھنک 7 months کا اس لحاظ ہوگا. ویسے تو آپ کی ہماری بڑی سٹنگز رہی ہیں, لیکن اس طرح پوڈ کاسٹ پر طویل نہیں ہو سکی اس کے بعد. تو انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کریں گے. بہت شکریہ. تو جناب یہ تھی JF-17 تھنڈر کے تھنڈر کی کہانی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.